पाकिस्तान सुपर लीग 8 का सनसनीखेज मार्का शुरू हो गया। क्रिकेट लवर्स का जोशो खरोश उरूज पर है। शायकीन क्रिकेट अपनी मनपसंद टीम की शर्ट्स, कैप और पोस्टर्स की खरीदारी में लग गए। कराची से अली मेहदी रिपोर्ट कर रहे हैं। पीएसएल के सनसनीखेज मैचेस देखने के लिए शायकीन क्रिकेट की भी तैयारियां जारी। क्रिकेट लवर्स अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करने के लिए टी शर्ट्स, कैप, हैंडबैंड्स और पसंदीदा खिलाड़ियों के पोस्टर्स की खरीदारी में मसरूफ हैं। कराची के अवाम बहुत एक्साइटेड होते हैं क्रिकेट के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत जुनून होता है, क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं और हम सपोर्ट करते हैं अपनी कराची किंग को। हम पेन के इसको क्रिकेट खेलेंगे भी ऐसा लगेगा हम पीएसएल का हिस्सा हैं। किसी को पेन के पीएसएल मैचेस देखने जाएंगे, अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करेंगे। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उसमें बाबर आजम हमारा कप्तान है, पाकिस्तान का कप्तान है। शायकीन क्रिकेट अपनी पसंदीदा टीम और खिलाड़ियों से बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पीएसएल के सनसनीखेज मैचेस देखने के लिए भी बहुत पुरजोश नजर आते हैं। पीएसएल के मेगा इवेंट के बाइस शहर भर में स्पोर्ट्स के सामान और पीएसएल टीमों की टी शर्ट्स की डिमांड में नुमाया इजाफा हो गया है। पीएसएल टीमों की अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट्स 1500 रुपए, जबकि हल्की क्वालिटी की टी शर्ट्स 400 से 600 रुपए कीमत पर दस्तयाब हैं। पीएसएल की शर्ट वगैरह बिक रही हैं, सारी टीमों को डिमांड कर रहे हैं, सारी बिक रही हैं। जितनी भी टीमें हैं, 6 टीमें, सब की सब बिक रही है। यार डिमांड पेशावर और लाहौर की भी है और कराची किंग की है। डिजाइन इसमें मतलब ज़्यादा देर से शो की है तो उसके वजह से माल सब आया नहीं है। अभी कराची पेशावर ही मौजूद है फिलहाल। क्रिकेट लवर्स अपनी पसंदीदा टीम की कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश और दुआ गो भी हैं। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश और अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करने के लिए पुरअज़म नजर आते हैं। कैमरामैन मसरूर खान के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं कि इमरान खान का कहना है साबिक आर्मी चीफ ने यूक्रेन लड़ाई में अमेरिका को खुश करने के लिए रूस की मजम्मत की। हम इससे सस्ता तेल और गंदम लेने गए थे। चेयरमैन पीचाई कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। ये आइन कहता है, ये कह रहे हैं नहीं होंगे, बहाने कर रहे हैं। इंतखाबात के लिए पैसे नहीं, कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं आ सकती। इमरान खान वीडियो लिंक पर खिताब कर रहे थे। करप्शन वो होती है जो कौम के वसाइल को चोरी करते हैं। कभी आपने सुना है किसी मगरबी मुल्क के अंदर कि बड़े बड़े चोरों को एनआरओ दिया? तो ये आज आप मगरब में आपको नहीं नजर आएगा। वह सबसे ज्यादा जोर होता है बड़े चोरों को पकड़ना। छोटी चोरी से मुल्क तबाह नहीं होते। जो बड़े बड़े वजीर आजम, मिनिस्टर्स, जब आपके साहिब इक्तदार, साहिब हैसियत, जब वो चोरी करते हैं तब मुल्क खत्म होता है। तो जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी नहीं आती, आप ये तमाशा देख लें पाकिस्तान में। आइन कहता है कि 90 दिन के इलेक्शंस होने हैं, वो सारे मिलके कह रहे हैं कि नहीं जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं, और बहाने मार रहे हैं कि कुछ पता नहीं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, सोचे, कहते पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। ये तो डायरेक्ट, ये भी आइन की कॉन्ट्रोवेंशन है। जब आप किसी और को खुश करने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं और अपने लोगों को कुर्बान करते हैं, वॉर ऑन टेरर में हिस्सा ले लिया और अपने 80,000 लोग मरवा दिए थोड़े से डॉलर्स के लिए। मैंने सदर पुतिन से तय कर लिया था कि जिस तरह हिंदुस्तान को सस्ता तेल दे रहे हैं, हमें भी वो सस्ता तेल दें। यहाँ जनाब हमारा आर्मी चीफ कहता कि नहीं, कंडेम करो रूस को क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड कर दिया। उसको मैंने बताया कि हिंदुस्तान तो नहीं कंडेम कर रहा, अमेरिका का वो स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारे आर्मी चीफ ने, आप ये सोचें कि खुद एक यानी ग्रेड 22 ऑफिसर ने बैठ के, एक सिक्योरिटी का सेमिनार था, उसने खुद कंडेम कर दिया रूस को। हम उनसे सस्ता तेल ले रहे हैं, उसने कंडेम कर दिया, और अमेरिका को खुश करने के लिए। उसका नतीजा ये होता है जो आज पाकिस्तान में महंगाई की लहर है और ये बढ़ती जा रही है। अच्छी चीज़ है, स्टेट की जिम्मेदारी है अपने कमज़ोर तबके की हिफाजत करना। जिधर गरीब की बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं करता एक माशरा, मेरी ये ईमान है कि उनके ऊपर अल्लाह की बरकत नहीं आती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है इमरान खान को पाकिस्तान के हालात से कोई गरज नहीं, वो सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान से मुतालिक अपने ट्वीट में कहा कि इमरान खान की हर्जा सराई और खुद गर्जी कौम को मायूस कर रही है। मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम से मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, मगर इमरान खान सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं। इमरान खान की सियासत झूठ पर मबनी है जो आए रोज़ बेनकाब हो रही है।
بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے اپوزیشن کی غیر سنجیدگی ملک اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے. یہ کہتے ہیں دہشت گردوں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، پارلیمنٹ میں موجود لوگوں سے نہیں. پاکستان تاریخ میں کبھی اتنے بڑے کرائسس سے نہیں گزرا. سب جماعتوں سے بات کے لیے تیار ہیں. کھیلوں گا نہ کسی کو کھیلنے دوں گا کی پالیسی سے ملک کا نقصان ہوگا. وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. جس وقت سے ہم آج گزر رہے ہیں یہ بھی ایک قسم کے امتحان ہے. اگر ہم اس امتحان سے فیل ہوتے ہیں تو میرا خدشہ ہے کہ اس سے عوام کا بھی نقصان ہوگا، ملک کا بھی نقصان ہوگا. اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی غیر آئینی قدم لیا جائے، ایسا کوئی غیر جمہوری قدم لیا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں موقع نہیں ہوگا کہ ہم خاموش رہے. تالی جو ہے وہ دو ہاتھ سے بچ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں سے اور ٹی ٹی پی سے اور اے پی ایس کے قاتلوں سے بات کر سکتے ہیں، مگر اپنے پارلیمان میں جو ساتھی ہیں، عوام کے جو نمائندے ہیں، ان سے ہم بات نہیں کر سکتے. میرا تو کوئی دل نہیں کرتا کہ میں ان سے بھی کسی سے بات کروں، لیکن جب آپ پارلیمان کا حصہ ہوتے ہو، اس ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پسند کریں یا نہ کریں کہ ہم سب ایک رولز آف دا گیم کے تحت چلیں. شاید تاریخ میں ہم نے کبھی اتنا بڑا کرائسس سے نہیں گزرے ہیں. سب کو ایک منیمل کامن ایجنڈا پہ اگری ہونا پڑے گا. کوڈ آف کنڈکٹ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کمیٹی تشکیل دے گی جس سے ہم سارے سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو ہم پسند کرتے ہیں یا نہیں. یا میں کھیلوں گا، میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا. تو اس طریقے سے صرف جو نقصان ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہوگا. دوسری جانب وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کو یقین ہے کہ ان کے حامی ذہنی معذور ہیں. پی ٹی آئی کا دور حکومت رول آف لا نہیں، رول آف جنگل تھا. چیئرمین پی ٹی آئی کے خطاب پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ ایک دن گالی اگلے دن معافی، یہ عمران خان کی سیاست ہے، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ادارے ہوں. انہوں نے کہا عمران خان جیسے فارن ایجنٹ، چور، جھوٹے، بہروپیے اور منی لانڈرر سے آزادی حاصل کر کے ملک آزاد ہوتے ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ نے رول آف لا کا سہارا لے کر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، گورنر اور صدر سے آئین شکنی نہیں کرائی تھی؟ الیکشن کمیشن نے صوبے میں انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کے لیے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو 14 فروری کو میٹنگ کے لیے مراسلہ جاری کر دیا. سیکرٹری الیکشن کمیشن کی سربراہی میں اسپیشل سیکرٹری اور ڈی جی لا انتخابات سے متعلق گورنر پنجاب سے مشاورت کریں گے. اسلام آباد میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس. لاہور ہائی کورٹ کے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے فیصلے پر عمل درآمد پر غور. اعلامیے کے مطابق الیکشن کمیشن نے گورنر پنجاب سے مشاورت کے لیے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کی ہے. سیکرٹری الیکشن کمیشن کی سربراہی میں اسپیشل سیکرٹری اور ڈی جی لا انتخابات سے متعلق گورنر پنجاب سے مشاورت کریں گے. اعلامیے کے مطابق اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن اور ڈائریکٹر جنرل لا مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن کو بریفنگ دیں گے. خیال رہے کہ 10 فروری کو سنائے گئے اپنے فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا حکم دیا تھا. تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن پنجاب اسمبلی کے لیے فوری الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے اور گورنر سے مشاورت کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کرے. یقینی بنایا جائے کہ آئین میں دی گئی 90 دن کی مدت سے تجاوز نہ ہو. سابق وزیر خزانہ اور سینیٹر شوکت ترین کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج. مقدمہ ایف آئی اے سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر میں درج کیا گیا. ایف آئی آر کے مطابق شوکت ترین نے بدنیتی سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزراء خزانہ کو ورغلانے کی کوشش کی. انہیں سمن کر کے سوالات بھی کیے گئے مگر وہ تسلی بخش جواب نہ دے سکے. ٹیلی فونک گفتگو میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزراء خزانہ کو ورغلانے کی کوشش. وفاقی حکومت کی شکایت پر سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف بغاوت کا مقدمہ.
سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف مقدمہ درخواست گزار ارشد محمود کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ شکایت کنندہ نے درخواست میں سوشل میڈیا پر وائرل آڈیو کلپ کا بھی ذکر کیا۔ ایف آئی آر میں شوکت ترین کی دونوں سابق صوبائی وزرائے خزانہ کے ساتھ گفتگو کا متن بھی شامل ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق شوکت ترین نے بدنیتی سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ کو ورگلانے کی کوشش کی۔ شوکت ترین کو سمن کر کے سوالات کیے گئے مگر وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ متن کے مطابق شوکت ترین نے جواب نہ دے کر حقائق چھپائے جو دانستہ دھوکہ دینے کے مترادف ہیں۔ شوکت ترین کا عمل عوام میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے علاوہ عوام اور ریاست کے درمیان عدم اعتماد بڑھانے کا سبب بنا۔ ان کی گفتگو ریاست کے خلاف بغاوت کے زمرے میں آتی ہے۔ متن کے مطابق وفاقی حکومت نے 10 فروری کو ڈی جی ایف آئی اے کے پاس خصوصی شکایت درج کروائی۔ وفاقی حکومت نے سیکشن 124A 505 پی پی سی اور پیکا کی شق 20 کی دفعات کے تحت شکایت درج کروائی۔ سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ اسپیشل جے آئی ٹی کے سربراہ نے عدالت کے روبرو بیان میں کہا کہ کینیا نے شواہد تک رسائی دی ہے، نہ ہی وہاں سے کوئی ٹھوس مواد ملا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جے آئی ٹی کو 1 ماہ میں مکمل رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ عامر سعید عباسی کی رپورٹ۔ جے آئی ٹی کی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات پر دوسری پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ کہانیاں نہ سنائیں، بتائیں جو کام آپ کی ذمہ تھا ہوا یا نہیں۔ عدالت کی سربراہ جے آئی ٹی کی سرزنش۔ سپریم کورٹ میں 5 رکنی بینچ کے روبرو ارشد شریف قتل از خود نوٹس کی سماعت کے دوران جسٹس مظاہر نقوی نے جے آئی ٹی سربراہ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بتائیں کہ کینیا سے کوئی مواد ملا یا نہیں۔ سربراہ جے آئی ٹی اویس احمد نے بتایا کہ کینیا نے شواہد تک رسائی نہیں دی۔ ارشد شریف قتل کے حوالے سے کینیا سے کوئی ٹھوس مواد نہیں ملا۔ ارشد شریف کا موبائل اور آئی پیڈ کینیا کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، باقی سامان موصول ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ارشد شریف قتل کیس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بغیر تصدیق کے پبلک کی گئی۔ پتہ کریں کہ رپورٹ پبلک کرنے کے پیچھے کون تھا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کینیا آزاد ملک اور ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ جو بھی حالات ہوں دوسرے ملک کے بارے میں احترام سے بات کریں۔ عدالت جاننا چاہتی ہے کہ اسپیشل جے آئی ٹی کو اب تک کیا ملا ہے اور جے آئی ٹی آئندہ کیا لاہے عمل اختیار کرے گی۔ ارشد شریف قتل کا قبل از وقت کسی پر الزام عائد نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ نے خصوصی جے آئی ٹی سے 2 ہفتوں میں پیش رفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے مزید سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ دریں اثنا ارشد شریف قتل کیس میں ملوث 2 ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے اور خرم اور وقار کے مقامی عدالت سے اشتہاری ہونے کے وارنٹ حاصل کر لیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی کے رابطے کے بعد ایف آئی اے نے انٹرپول ہیڈ کوارٹر کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ خط میں دونوں ملزمان کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کی شرط پر عمل درآمد کرتے ہوئے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ گیس کی قیمتوں میں اضافہ جنوری سے جون 2023 تک کے لیے ہوگا۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام کے لیے ایک اور بری خبر۔ حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پر عمل درآمد کر دیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ اطلاق 1 جنوری سے جون 2023 تک ہوگا۔ وزارت توانائی کی دستاویز کے مطابق گھریلو کمرشل ایکسپورٹر کے لیے قدرتی گیس کی قیمتوں میں 100% سے زائد تک کا اضافہ ہو جائے گا۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس 50 روپے سے 1810 روپے فی MMBTU مہنگی ہوگی۔ کمرشل صارفین کے لیے فی MMBTU گیس کی قیمت 1283 روپے سے بڑھ کر 1650 روپے کرنے کی منظوری دی گئی۔ بلک صارفین کے لیے فی MMBTU گیس 780 سے بڑھ کر 1600 روپے ہو گئی۔ کے الیکٹرک SNPC کے پاور پلانٹس کے لیے گیس 1050 روپے فی MMBTU میں ملے گی۔ فرٹیلائزر سیکٹر کے لیے قیمت 1225 روپے، سیمنٹ انڈسٹری کے لیے 1500 روپے اور ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے گیس کی قیمت 1100 روپے فی MMBTU ہوگی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 40 ارب کی ضمنی گرانٹ اور روس سے قرض مؤخر کی منظوری بھی دے دی۔ سندھ کے صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے عمران خان پر آرٹیکل 6 200% لاگو ہوتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی فوری ہونی چاہیے۔ شرجیل میمن نے مزید کہا عمران خان نے خط لہرا کر پوری قوم سے جھوٹ بولا۔ ایبسلیوٹلی ناٹ، قوم کے ساتھ سب سے بڑا مذاق تھا۔ اب 100% آرٹیکل 6 اس پہ لاگو ہوتا ہے اور یہ وفاقی حکومت کے اوپر بھی لازم ہے، یہ بائی چوائس نہیں ہونا چاہیے۔ لا منسٹر صاحب فیڈرل کے اور پرائم منسٹر صاحب، یہ ان پہ فرض ہے
کہ فوری طور پر وفاقی حکومت آرٹیکل 6 کی کارروائی عمران خان اسپیکر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی کے خلاف فوری طور پر وہ کارروائی کرے. جب آپ پرائم منسٹر کا اوتھ لیتے ہیں, جب آپ کسی منسٹر کا اوتھ لیتے ہیں, یا جب آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اوتھ لیتے ہیں, تو آپ اس میں حلف لیتے ہیں. حلف میں آئین و قانون کی, پاکستان کے آئین و قانون کی میں حفاظت کروں گا. آپ وہاں پہ اوتھ لیتے ہو کہ میں پاکستان کے اس آئین و قانون کی پاسداری کروں گا. تو اب یہ پاسداری میں آپ کے اوپر لازم ہے کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی فوری طور پر کی جائے. اور عمران خان کی ان غلط بیانیاں, جو کہ غلط بیانی اس نے جس طرح عوام کو آج تک کی, اپنے ووٹروں کو کی, اس نے سمجھا کہ آئی ایم ایف بھی اسی طریقے سے ہے, آئی ایم ایف سے بھی میں جھوٹ بول دوں گا جی کہ میں یہ بڑھا دوں گا وہ بڑھا دوں گا, بس ہمیں پیسے چاہیے. جو کمٹمنٹ اس نے کی وہ پوری نہیں کی, جس کی وجہ سے یہ پورا پریشر اکانومی کا ہے. خبر ہے کہ کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی ملاقات ہوئی. صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال, معاشی مسائل, شہر عقائد کے انفراسٹرکچر سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال دیا گیا. مختلف تجاویز بھی دی گئیں اور بہتری کے لیے عزم کا اعادہ کیا ہے. گورنر سندھ کہتے ہیں شہر عقائد کو روشنیوں کا شہر بنانے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. مزید آپ کو بتائیں کہ کامران خان ٹیسوری نے کہا تنقید کی پرواہ نہیں, لوگوں کو جوڑنے کا کام جاری رکھوں گا. اور مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ گورنر سندھ صوبے کے عوام کی احسن انداز میں خدمت کر رہے ہیں. پرویز الہی سے پی ٹی آئی رہنما پرویز خٹک نے ملاقات کی. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ گورنرز اور الیکشن کمیشن تاریخ معاملے پر فٹ بال کھیلنا بند کریں. قوم سب دیکھ رہی ہے کہ پی ڈی ایم الیکشن سے کس طرح خوفزدہ ہے. دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں سیاسی صورتحال, پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا. پرویز الہی کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن کی تاریخ میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں. عدلیہ آئین کی بالادستی کے ساتھ کھڑی ہے, کسی کو آئین پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پرویز خٹک نے کہا انتخابات کا شیڈیول دینا الیکشن کمیشن اور گورنرز کی آئینی ذمہ داری ہے. عدالتی فیصلہ آ چکا ہے, اب انتخابات سے بھاگنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. خبر ہے کہ عالمی شہرت یافتہ اداکار, ہدایت کار, پروڈیوسر ضیاء محی الدین کراچی میں علالت کے باعث انتقال کر گئے. وہ گزشتہ رات سے انتہائی نگہداشت وارڈ میں تھے. تفصیل فیصل خان کی رپورٹ میں. عالمی شہرت یافتہ ضیاء محی الدین کی نماز جنازہ ڈیفنس کے امام بارگاہ یثرب میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں فنکاروں اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی. نماز جنازہ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت سعید غنی اور ایم کے ایم کی رہنما خوشبخش شجاعت نے کہا کہ پچھلے دنوں میں دو بڑی شخصیات اس دنیا سے چلی گئیں, امجد اسلام امجد اور اب ضیاء محی الدین, جن کا جانا اردو ادب کا بڑا نقصان ہے. ضیاء محی الدین صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا ایک عہد تھا, ایک عہد ساز شخصیت تھی اور اپنے شعبے کے وہ بے تاج بادشاہ تھے. میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں کوئی اور شخص ایسا ہے جس کا آپ موازنہ کر سکیں ضیاء محی الدین صاحب کے ساتھ. مطلب ٹھیک ہے, کوئی اداکار اچھا ہوتا ہے, کوئی گلوکار اچھا ہوتا ہے, کوئی ہدایت کار اچھا ہوتا ہے, کوئی رائٹر اچھا ہوتا ہے, کوئی صداکار اچھا ہوتا ہے, لیکن ضیاء محی الدین صاحب جو ہیں وہ ایک آدمی ایسا تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں رکھی تھی. ایسے اعلیٰ انسانوں کو کھوتے جا رہے ہیں اور وہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا یہ ہے کہ ایسے لوگ ہمارے دنیا میں پیدا بھی ہوتے جائیں, کیونکہ ہمارے ملک کے سرمایہ تھے اور ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسے قابل انسان تھے جنہوں نے اپنی قابلیت کو لوگوں میں منتقل کیا. جنازے میں شریک معروف فنکاروں نے بھی ضیاء محی الدین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسا خلا ہے جسے پر کرنا مشکل ہے. ہماری بدنصیبی یہ ہے پاکستانی کے حوالے سے کہ بیک اپ ہونا چاہیے, اور بیک اپ اس لیے نہیں ہے کہ پڑھائی لکھائی کا رجحان بالکل نہیں ہے. ضیاء صاحب بہت لائق, انگریزی کے ماسٹر, اردو کے ماسٹر. ایک عہد تمام ہوا ہے, اتنی بڑی سوچ, ایک اتنی بڑی فکر. میں ہمیشہ ضیاء محی الدین صاحب سے مل کے یہ کہتی تھی کہ ضیاء صاحب آپ جو ہے نا ایک تحریک ہیں جو کسی بھی شخصیت میں صلاحیت کر جاتے, اپنی سوچ سے آپ کسی بھی انسان کو بدل دیتے. ضیاء محی الدین کی نماز جنازہ امام بارگاہ یثرب میں ادا کرنے کے بعد ڈیفنس فیز 8 کے قبرستان میں ان کی تدفین کر دی گئی. روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا, جبکہ اسٹاک مارکیٹ 24 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے.
रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक पर डॉलर 16 पैसे इजाफे से 269 रुपए 44 पैसे पर बंद हुआ, जबकि करेंसी डीलर्स ओपन मार्केट पर डॉलर के रेट 273 रुपए बता रहे हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक IMF की जानिब से कोई हतमी फैसला न आने के बाइस डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियां मान रही। सरमायाकारों की कम दिलचस्पी के बाइस इख्तिताम पर मार्केट 24 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 41,716 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक बिगड़ती माशी सूरत-ए-हाल के असरात स्टॉक मार्केट पर नजर आ रहे हैं। जब तक हालात में बेहतरी नहीं होती, स्टॉक मार्केट इसी तरह परफॉर्म करती रहेगी। बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों से मौसूल होने वाली रकम 31 माह की कम तरीन सतह पर पहुँच गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी में तरसीलात ज़र 1 अरब 86 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। 31 माह के बाद जनवरी 2023 में तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से कम रही। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी में बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र 13% कमी के बाद 1 अरब 89 करोड़ डॉलर रही। इससे कबल मई 2020 में तरसीलात ज़र 1 अरब 86 करोड़ डॉलर थी, जबकि अप्रैल 2022 में तरसीलात ज़र 3 अरब 12 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई थी। दूसरी जानिब जुलाई से जनवरी 2023 के दौरान तरसीलात ज़र 11% कमी के बाद 16 अरब डॉलर रही, जबकि गुज़श्ता माली साल के 7 माह में तरसीलात ज़र 17 अरब 98 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। माशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर पर कैप होने के बाइस इंटरबैंक और ब्लैक मार्केट पर डॉलर के रेट में लगभग 40 रुपए का फर्क था, जिसके बाइस रकम की मुंतकली बहुत कम हो रही थी।